वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि आपको पता है आज तीसरा रमज़ानुल मुबारक, आज जो है दूसरा हमारा रोज़ा है और नमाज और इबादत की अहमियत पर हम आज बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों का महीना है जिसमें हर मुसलमान को अपनी रूहानी तरबियत और अमाल सालेह पर खुसूसी तवज्जो देने का मौका मिलता है। और रोज़ा रखने के साथ साथ जो नमाज, तरावी, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र अस्कार हैं और जो दीगर इबादात हैं जिसमें इंसान के ईमान को जो आपको मजबूत करती है और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया फराहम करती है, तो रमज़ान में इबादात का अजर और बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जिस हवाले से बात की जा रही है, शुक्रगुजारी और रूहानी जो पाकीज़गी है ना, उसकी ये महीना हमें तालीम देता है। और अगर 3 रमज़ान की अगर बात की जाए, यानी कि अब जो है वो तीसरा, आज दूसरा रोज़ा है और आज की रात से जो है वो तीसरी रात लग जाएगी। तो आज दूसरे रमज़ान की निस्बत हम ज़रा इस वक्त सबसे अहम जो टॉपिक है ना वो ये है कि सियाम और क़याम, यानी कि दिन में हम जो है वो रोज़ा रखें और रात में क़याम करें, और फिर उसके साथ साथ नमाज़ों की अहमियत, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ ऑन वीडियो कॉल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती मुज़म्मिल अबरार साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, पहले तो आपको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और दूसरा रोज़ा अब आ चुका है और फिर हम तो हमेशा ये कहते हैं कि कुरान फरमाता है अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। अब देखें ना, 2, 4, 5, 6 हम करते हैं और फिर उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि 4 रह गए, 5 रह गए, अब 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गए। ज़रा ये बताइएगा कि रमज़ान की अहमियत अपनी जगह है, उसमें इबादात इतनी अहम क्यों समझी जाती हैं और उनकी अहमियत बढ़ क्यों जाती है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान ही वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, उतारा गया है। इजमाली तौर पर अगर इस बात पर तवज्जो दे तो ये तकरीबन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी का निचोड़ है। वो कुरान मजीद जो 23 सालों में उतारा गया है वो इस रमज़ान मुबारक में उतारा गया है। इसका दूसरे माना में जो 11 महीनों का अजर व सवाब है वो इस एक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की उम्मत को इससे नवाज दिया है। तो इस लिहाज से कुरान मजीद की रोशनी में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में और आपकी ज़िंदगी के अमली नक्श में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तगोदो इबादत, इनका एहतमाम और इसका जो है ना तरगीब, ये रमज़ान मुबारक में दी गई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाजें पाबंदी से अदा करते थे, नवाफिल का भी एहतमाम करते थे, लेकिन वही नवाफिल रमज़ानुल मुबारक में इससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके सरअंजाम देते थे। तो यही वो चीज़ है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बाबरकत महीने में नवाज दी है, ताकि हम अपने जो 11 महीने गुनाह और खताएं और लग़ज़िशें करते हैं, हम इस बाबरकत महीने को अपनी ज़िंदगी में पा करके उनसे निजात, छुटकारा, तौबा, इस्तिग़फ़ार और अपने आप को बुलंदी की मेराज पर लेकर जा सकें और नेकियों को अपनी ज़िंदगी में परो सकें और समो सकें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बता दीजिएगा कि रमज़ान में जो हम इबादत करते हैं, अपने अखलाक में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, उसके लिए सब लोग कहते हैं कि रमज़ान ही वो वाहिद महीना है जिसमें आपको अगर अपनी किसी बुरी आदत पे काबू पाना है तो आप वो भी कर लेंगे, यानी कि जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर लेंगे रमज़ान में। तो हम ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरात इसके मुरतब होते हैं? देखिए, जो बात मैंने पहले आपके सामने बयान की कि ये कुरान मजीद का महीना है, ठीक है, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। तो अम्मा जी ने फरमाया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक वो कुरान मजीद ही था। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र का हुक्म दिया है, शुक्र का हुक्म दिया है, इवन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी बदला भी नहीं दिया।
بلکہ ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے. تو یہ روزہ جو ہے نا یہ بھی اسی کی ایک کلید ہے، بنیادی چابی ہے صبر کی، شکر کی، برداشت کی، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاشرہ اور سماج تشکیل دینے کے لیے. یہ ایک بنیادی چابی ہے جو ہمیں صبح سے لے کر جہاں شام تک ہمیں جو ہے نا یہ کنٹرول کرتا ہے. تو ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ مغرب کے بعد جب آپ افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ شکر بے مہار نہیں ہو جاتے. جس رب تعالیٰ کی فرما برداری آپ سحری سے لے کر افطاری تک کرتے ہیں تو افطاری کے بعد سحری تک اور پھر 11 دیگر مہینوں میں بھی اس رب تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے. تو جس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے نا تو تم کہو کہ بھائی مجھے روزہ ہے. گالم گلوچ کرتا ہے تو اس کے جواب میں کہو مجھے روزہ ہے، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ روزہ تو ڈھال ہے، یہ غلط کام سے بھی روکتا ہے اور گناہ کے کاموں سے بھی روکتا ہے. تو جب یہ ہمارا معیار اس رمضان کے مہینے میں بن جائے تو دیگر 11 مہینوں میں بھی ہماری بیٹری جو ہے نا وہ چارج رہے گی اور ہمیں غلط کاموں سے روکتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی مزمل صاحب، ذرا ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں اور جو آپ کو بہکانے والے، وسوسے دلانے والے جو خیالات ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین جکڑ لیا اگر جاتا ہے. اگر ہم سارا دار و مدار اس پر ڈالتے ہیں کہ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، لیکن نفس کا یہاں پر کیا عمل دخل ہے؟ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بددیانتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور صرف بھوکے پیاسے ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا روزہ نہیں ہوتا، زبان کا روزہ نہیں ہوتا، ہاتھوں پیروں کا روزہ نہیں ہوتا. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور نفس پر میں ذرا چاہوں گا کہ آپ اس پر زور ڈالیں کہ عمل دخل کتنا ہے. اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں ذرا غور و خوض کریں تو نفس کی 3 قسمیں ہیں. جی. ایک ہے نفس مطمئنہ. جی. نفس مطمئنہ کی ایک مثال آپ کو میں اس نسبت سے دے دوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو پیارے پیغمبر ان کے کان میں ہی تو کہ آپ کی آواز ٹھیک ہے ہنسنے لگی. جی جی. تو بعد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بات تمہارے کان میں کہی تھی جس پر تم مسکرا رہی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بابا جان نے یہ پیغام دیا کہ میرے جانے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سے تم سب سے پہلے میری طرف آؤ گی، یعنی کہ فوت ہو جاؤ. اچھا. تو یہ نفس مطمئنہ کی ایک مثال ہے کہ جس پر وہ مسکرا رہی ہے کہ میں اللہ سے ملوں گی اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روشنی میں اتنی مطمئن ہے کہ مجھے جانے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی دیگر جگہوں پر فرمایا ہے کہ جو بھی انسان نفس مطمئنہ لے کر کے آتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چلے جاؤ راضی ہو کر کے، اور رضا کے ساتھ زندگی گزارو، جنت کی زندگی گزارو. دوسرا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ 2 طرح کا ہے. جی. ایک وہ ہے جو برائی کے چھوٹ جانے پر کہتا ہے کہ تو نے یہ برائی کیوں نہیں کی. ایک ہے جو نیکی کے چھوٹ جانے پر ملامت کرتا ہے کہ تو یہ نیکی کیوں نہیں کر سکا. بعض اوقات کسی آدمی کی فجر کی یا کسی نماز کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، اس پر اسے ملامت ہو رہی ہوتی ہے. اس کی نماز رہ گئی، اسے ملامت ہو رہی ہوتی ہے. اس سے روزہ رہ گیا، اسے ملامت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ روزہ کیوں نہیں رکھا. تو یہ نفس لوامہ جو ہے نا، اگر یہ نیکی کی طرف سے ہے تو بہت اچھا ہے، اگر یہ شر اور برائی کی طرف سے ہے تو یہ ایسا ہے جو یعنی کہ انسان کو بالکل ہی نیکی سے دور ہو چکا ہے اور اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو نفس لوامہ اگر نیکی کی طرف لے کر آنے والا ہے تو یہ انسان کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تیسرا نفس ہے جو مردہ نفس ہے، جس میں انسان جو ہے نا اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی دنیا کی اسے فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو روزہ اور یہ رمضان اگر ہمارے نفس ایسے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، نیکی کے کام کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، تو زہ مقدر
لیکن جو لوگ جن کو ہم فیس کرتے ہیں اور وہ غلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یا ملاوٹ کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کو یا اپنے معاشرے کے انسانوں کو، جانوروں کو تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا نفس مردہ ہو چکا ہے، جنت کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اخلاقیات سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ نام کے اس مسلمان ہیں، کام میں وہ حقیقت میں ابلیس جس کو بند کر دیا گیا ہے اسی کے پیروکار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من الجنۃ والناس، یہ جو شیاطین ہیں نا یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ٹھیک تو ہے، ابلیس کو تو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن جو اس کے چیلے ہیں انسانوں کی صورت میں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ بات میری سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ جی جی اچھا، آپ نے بات کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نفس مطمئنہ کی، تو خواتین کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی بہت عمدہ مثال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ جو ہیں جنت کی سرداروں، وہ آتی ہیں اور ایک عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میں کام کر کر کے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہوں، پانی بھی بھر کر کے لاتی ہوں، علی کے جانوروں کو چارہ بھی ڈالتی ہوں، تو میں تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پر چھالے ہیں، پریشان ہوں، کمر درد، جسم درد، یعنی کہ اپنی کمزوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ میں تھک جاتی ہوں۔ اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تمہارے ذہن میں شاید یہ ہو کہ کوئی لونڈی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ، تمام تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، جی جی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر فاطمہ، آپ یہ والا کام کرو، نمازوں کا اہتمام کام تمہیں ہی کرنے ہوں گے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور تمہارا اس تھکاوٹ کا جو بدلہ ہے نا دنیا میں نہیں جنت میں تمہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ راضی تھی اور خوش تھی اور نفس مطمئنہ کی ایک عمدہ مثال تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں میری بہنوں کو بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ بہت زیادہ ناشکری کرنا اور لڑائی جھگڑے کے معاملات پیدا کرنا اور گھروں کو توڑنے والی باتیں کرنا، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقشے سے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ جوڑنے کی چیزیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ذرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے جو اوقات ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر نماز کے اوقات ہیں، نماز اولین اوقات کے اندر بھی پڑھنا جو ہے وہ اس وقت ثابت ہے، اور آخری اوقات کے اندر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ذرا سی سستی چھائی ہوتی ہے، غش طاری ہو جاتا ہے، خاص طور پہ دوپہر کے اوقات کے اندر جب آدھا روزہ گزرنے لگتا ہے، تو اگر سستی ہو جائے تو یہ دونوں جو ثابت چیزیں اس پر بھی ذرا کلام کیجئے گا کہ اول اوقات میں اور آخر کے اوقات میں بھی نماز ادا کرنا کیسے بہتر ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے ابتدائی اوقات میں آ کر کے بھی نماز پڑھ کے دکھائی ہے، بتائی ہے، اور آخری وقت میں بھی بتائی اور دکھائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وسطی وقت جو ہے نا، بیچ کا راستہ، اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ اپنا عمل ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اچھا۔ فجر پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد جب واپس نکلتے تو غلس اندھیرا ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ظہر پڑھتے تھے تو ظہر بھی اول وقت میں پڑھتے تھے، عصر کو بھی اول وقت میں پڑھتے تھے۔ مغرب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو بھی اول وقت میں پڑھتے تھے۔ ایک نماز ہے جس کو لیٹ کر کے پڑھتے تھے، اور وہ ہے عشاء کی، صرف ایک نماز۔ اور عشاء کو جتنا لیٹ کریں، جی 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 جی، میں عشاء کی نماز کے بارے میں ہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جو وتر ہیں اس کو ایک طرح سے ہم یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ وتر جو ہے نا، اس کا عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وطر ایک الگ سے نماز تھی جس کو تہجد کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے یا تراویح کہا جاتا ہے. رمضان میں ہو تو تراویح کے زمرے میں آتی ہے، رمضان سے ہٹ کر کے یہ قیام اللیل اور تہجد کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. عشاء کے ساتھ اس کو پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں ایک صحابی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وطر کے بارے میں سوال و جواب ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے وطر جو ہے نا یہ رہ جاتے ہیں تو میں اس پر بعد میں مجھے ایسا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے وطر فوت ہی نہ ہو جائیں، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ تم یہ پہلے پڑھ لیا کرو. قرآن مجید کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ کبھی سو جاتے، پھر اٹھ کر کے کچھ نماز تہجد وغیرہ پڑھ لیتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر کے پڑھ لیتے. تو وطر جو ہے نا یہ رات کی آخری نماز ہے. جب ہم آخر میں نہیں اٹھتے تو اس لیے پھر ہم اسے عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اسے عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ گھومنا پھرنا، باہر جانا، بازار کا رخ کرنا، پوری رات بیٹھ کر گپیں مارنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمام چیزیں نہیں چھوڑتے. یہ مہینہ کیا پیغام دیتا ہے؟ کوئی ایک خاصیت تو ہوگی نا اس مہینے کی نسبت کہ آپ کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو کچھ اجر بھی مل رہا ہوگا اس کے بدلے. اللہ اکبر. یہ رمضان حقیقت میں تو جنت کے سودے کا مہینہ ہے. آدمی اس میں جہنم سے چھٹکارا پا کر کے جنت میں اپنے گھر کو اس کو مزین کرنا اور اس کو آراستہ پیراستہ کرنا اور اس میں داخلے کی کوشش کرنا، یہ رمضان اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دنیاوی معاملات سے کٹ ہو جاتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو آپ تو اپنے گھر والوں سے بھی بے نیاز ہو جاتے تھے. اور یہ ہمارا معاشرہ ہے جو خرید و فروخت اور ان کاموں میں لگا ہوا ہے، ورنہ مسلمانوں کے جو اسلاف تھے، ہمارے جو ماضی میں گزرے ہوئے نیک لوگ تھے، ان کا عمل یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، راتوں میں قیام کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل الحج. ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. دوسری روایت میں صحیح بخاری اور مسلم کی فرمایا کہ حج اور عمرہ، حج ایسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ عمرہ کرنا اتنا زیادہ اجر رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو حج کرنے کا موقع مل جائے. اچھا. رمضان کے اندر نوافل کا بہت زیادہ اجر ہو جاتا ہے، روزے کا بہت زیادہ اجر ہے، صبر کا بہت زیادہ اجر ہے، نیکی، ہر نیکی کا بہت زیادہ اجر ہے. تو یہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ایسے ہی سمجھے کہ پورے ہفتے میں ہمارے پاس بجلی نہ ہو اور پھر ہمیں جو ہے کہ الیکٹرک والے بتا دیں کہ آج آپ کے پاس 3 گھنٹوں کے لیے بجلی آ رہی ہے، تو ہر بندہ چاہے گا کہ وہ موٹر سے پانی اپنا سیو کر لے، اپنے استری وغیرہ کر لے، اپنے موبائل کو چارج کر لے، اپنی ساری ضروریات کو پورا کر لے. تو یہ رمضان 11 مہینوں کے بعد جب ہمارے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے پاس کہ میرے بندے جو مجھ سے دور ہو چکے ہیں وہ اپنی کمی کوتاہی دور کر کے اپنے آپ کو چارج کریں تاکہ 11 مہینے اگلے جو ہے نا وہ ان کے اچھے گزر سکیں. ٹھیک ہے. بہرحال بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور جس طرح سے آپ نے گفتگو کی وہ پوری قوم نے سنی ہے اور اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی اسی طرح مختلف موضوعات کے اوپر آپ سے گفتگو ہوتی رہے. آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، بہت شکریہ. اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس یا مسائل جو خاص طور پر جو مسئلے ہیں نا وہ آپ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں، جو لوگ ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آن لائن، تاکہ ہم مفتیان کرام سے ان مسئلوں کا حل جو ہے وہ اس وقت ایگزیکٹلی ہمارے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی گیسٹ عالم دین ہوتا ہے، مفتی کرام ہوتے ہیں، تو آپ ان سے اپنے مسئلوں کا حل ڈائریکٹ آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کے وہ سوالات ضرور شامل کریں گے. اور آج پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، خوب عبادت کیجیے، اور پھر ہم نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.